हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो खड़ाक आज़ाद कश्मीर से शुरू हुआ था वो अब पंजाब और सिंध को अपनी लपेट में ले चुका है, और सवाल ये है कि क्या ये जो फायरवर्क्स हैं ये विफाक की हद तक भी बढ़ जाएंगे। तीसरा दिन है कि मीरपुर इलेक्शन का खात्मा हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने जीतने वाले उम्मीदवारों की तमाम नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई है उसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है। मरकज़ी क़यादत वो भी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने है। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज़ पे, नवाज़ शरीफ पे तनक़ीद कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने बयान दे दिया है कि जी जो धांधली की मास्टरमाइंड है, बारीक वारदात करने वाली पीपल्स पार्टी है, वो धांधली का रोना रो रही है। साथ ही तंज कर दिया मरियम नवाज़ की जी क़यामत कितने बजे है कि अगर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। अब इस पर पीपल्स पार्टी कहाँ खामोश रहने वाली थी। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है मुस्लिम लीग नून। बिलावल भुट्टो ने बराह रास्त नवाज शरीफ पे हमले कर दिए हैं और कहा है कि नवाज शरीफ तो जितनी बार भी वज़ीर आज़म बने धांधली की वजह से वज़ीर आज़म बने। जाली मैंडेट करार दे दिया PMLN का, सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का। तो सवाल ये भी है कि अगर नून लीग का मैंडेट जाली है तो फिर पीपल्स पार्टी इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत की हिस्सादार क्यों है विफाक में, और विफाकी आइनी ओहदे क्यों कर रखे हैं, क्यों साथ रख रखे हैं। इन मामलात पर भी बात करेंगे। अब 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद का इलेक्शन है। मुजफ्फराबाद में क्या होगा, क्या यही ट्रेलर चलेगा एक दफ़ा फिर जो नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान है। क्या मीरपुर का जो रिज़ल्ट है वो कश्मीर के बाकी मराहिल पर असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता। इन मामलात और मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। कुछ दीगर अहम मामलात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा कर दिया है कि जी कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए कश्मीर में। अब ये मुतालबा उस पार्टी की तरफ से आ रहा है जिसने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था। तो एक ऐसा बच्चा जो खेलना ही नहीं चाहता मैदान में, लेकिन फिर बाद में कहे कि ट्रॉफी मेरे हवाले भी करो, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सूरत हाल नहीं बनती कि उसने बायकॉट कर दिया इलेक्शन का, लेकिन अब कौमी हुकूमत की तश्कील में कश्मीर में साथ रहना चाहती है। कश्मीर के दीगर जो अमन व अमान के हालात हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ जो इंटरनेशनल मौज़ूआत हैं, मिसाल के तौर पर अमरीका ईरान जंग, जिसमें सऊदी अरब बिला वास्ता हिस्सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी ऑयल की तनसीबात पे हमलों के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में जो ईरानी मफादात हैं उनको अटैक किया है। क्या ये जंग मज़ीद फैलती और मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, और अगर सऊदी अरब इसका हिस्सा बन चुका है बिला वास्ता जंग का, तो इसका पाकिस्तान पे असर क्या पड़ेगा, गिवन दैट सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट मौजूद है। इन मामलात और मुद्दात पे जी प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सीनियर वज़ीर हैं सिंध के। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं, नून लीग के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं। आई बिगिन विद यू नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर शाह साहब के साथ कि शायद बात नहीं हो रही, उनसे कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, ये आपका कमेंट क्या है? आप क्या समझते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ये सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हद तक है या इसका कोई विफाक पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? लेकिन उससे ज़्यादा सवाल तो PTI से ये बनता है कि आप लोगों ने तो इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, अब आप लोग किस तरह से डिमांड कर सकते हैं कि जी कश्मीर में कौमी हुकूमत बनाई जाए? देखिए, बात यह है कि जहां तक ये सजेशन की बात है तो ये एक राय तो दी जा सकती है ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो उसका हिस्सा होंगे, जरूर एक राय दी है कि वहां पे एक कश्मीर इतना सेंसिटिव इलाका है, और आपको मालूम है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ होता रहा, और उससे अगर कम नहीं तो शायद ज्यादा नहीं तो उसके बराबर जो चाबक दस्ती जो है दिखाई गई है यहाँ पर भी, और उसके साथ साथ जो सख्त किस्म का रवैया, एक जालिमाना रवैया भी जो पुलिस और आम एजेंसीज ने जो यहाँ पे रवा रखा है वो नहीं होना चाहिए था। ये कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इलाका है, और राय की आज़ादी का हक जो है उसको टॉलरेट करना चाहिए था। और उनको अगर कोई वो कर भी रहे हैं, अगर वो कोई कह रहे हैं जब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो करने दें, क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग मार्च करने से। हाँ। ये कोई लॉन्ग मार्च, वो लॉन्ग मार्च थोड़ी कि जिसमें जंगें होती थी, वो जो हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च थी मौदतों की,
ایڈوکیٹ احمد عبید صاحب، یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کے پیچھے کون کون سے عناصر ہیں، ان کے پاس اسلحہ سارا کچھ کہاں سے آیا. لیکن میرا سوال تو صرف پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے کے حوالے سے تھا. کیا کشمیر میں قومی حکومت کی ضرورت ہے؟ اس کو آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کشمیر میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے. فی الحال ذرا الیکشن پہ فوکس کر لینا. اور کیا کشمیر میں آپ سمجھتے ہیں قومی حکومت کی ضرورت ہے؟ میرا خیال میں قومی حکومت کی ضرورت سے زیادہ ضرورت جو تھی کہ یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ انٹرنیشنلی اس کا پروجیکشن ہوتی، ٹھیک، رائٹ، ایک مثال قائم ہوتی. ٹھیک، بالکل. اور وہ مثال قائم نہیں ہو سکی، اس لیے یہ ایک جو ہیجان امیز کیفیت جو پیدا ہو گئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے دیکھا کہ دونوں الائنس جو تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، ٹھیک، رائٹ، دو بڑی پارٹیز کے، رائٹ، یعنی کہ آپ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ آ گئے ہیں، لیکن اتحاد آپ JUIF کے ساتھ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے آپ الیکشن ریفارمز وغیرہ کے لیے. طارق فضل چودھری صاحب چونکہ موجود ہیں، ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں. طارق صاحب، مسلم لیگ نون نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے، اور بلاول بھٹو نے تو براہ راست نواز شریف پہ الزام لگا دیا ہے کہ وہ جب بھی وزیر اعظم بنے ہیں دھاندلی سے وزیر اعظم بنے ہیں. تو آپ کا جو میر پوری ووٹ ہے یہ جینوئن ہے یا دھاندلی سے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو میر پور ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، جی، یہ اتفاق سے میں وہاں پہ تھا، میرے سامنے یہ ساری پولنگ بھی ہوئی ہے اور ہم نے دیکھی بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شجیل میمن صاحب بھی تشریف لائے تھے. جب تک پولنگ ہو رہی تھی اور پولنگ مکمل ہونے کے بعد جب تک رزلٹ کمپائل ہو رہے تھے، کسی بھی کینڈیڈیٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر کو نہ زبانی نہ تحریری کوئی شکایت سامنے آئی. اصل شکایت یاد رکھیں کہ ہم بھی زندگی کے اب سیاسی عمل میں 4-5 قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ چکے ہیں. شکایت وہ ہوتی ہے جو کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن کو کرتا ہے. شکایت وہ نہیں ہوتی جب الیکشن کے نتائج آ جاتے ہیں تو اگلے دن میرا لیڈر بیٹھا ہوا لاہور میں بیان دے جناب کہ ہاں اسلام آباد میں یہ ہو گیا. سب سے پہلے میں بتاؤں گا الیکشن کمیشن کو ایز کینڈیڈیٹ کہ میرے بکسے چوری ہوئے ہیں، میرے پولنگ سٹیشنز پہ ووٹیں جعلی ڈالی گئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے. ایک شکایت مجھے بتا دیں کہ کسی کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ کی ہو. اچھا، یہ لیکن بلاول بھٹو نے ابھی کہا ہے کہ میرے پاس 30 پولنگ سٹیشنز کے ثبوت ہیں دھاندلی کے، نمبر 1، اور صرف انہوں نے 27 جولائی کو یہ اظہار نہیں کیا، وہ اس سے پہلے بھی اظہار کر رہے تھے کہ جی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ تو ان جماعتوں کو جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس الیکشن کو ہار رہے ہیں وہ ساری الزامات لگاتے رہتے ہیں. الیکشن سے پہلے ایک اسسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے. ہمیں الیکشن میں اترنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں سے محنت کر کے اور آہستہ آہستہ جہاں جب پروگریس ہو رہی ہے تو پتہ ہوتا تو آپ لوگ بسوں کی رشوت دیتے. اچھا، میں کہتا ہوں کہ کشمیر میں جو لوگ گئے نہیں ہیں ان لوگوں کو کشمیر کے معاملات پہ کمنٹ کرتے ہوئے میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اور یہ حال آپ کا بھی ہے معذرت سے. جس حلقے میں بسیں گئی ہیں وہ حلقہ ہم ہار گئے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ ٹھیک، ایک ہی حلقے میں گئی ہیں نا، وہ حلقہ ہم ہار گئے ہیں. وہ کیڑی رشوت ایسے، میں کہتا ہوں کہ ایسے میں اس کو کیا کہوں کہ ایسے میرپور میں نہیں چلانی تھی، پورے میرپور میں چلانی تھی نا، تو وہی حلقہ ہم ہارے ہیں. شہر میں چلانی تھی، شہر ہم ہار گئے ہیں، پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے مطلب لوگ ہیں جو سارا دن دنا دن جناب تبصرے کشمیر کخ پتہ نہیں ہے کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ کل میں بیٹھا تھا، محترم شاہ صاحب آپ کے پروگرام میں ہیں، ناز بلوچ صاحبہ تھیں، وہ دیکھیں راج محل کے حلقے میں کیا ہوا. میں نے کہا بی بی وہ حلقہ آپ جیت چکی ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حلقہ ہم ہارے ہیں. اچھا، یہ حالات ہیں تبصرہ کرنے والوں کے. بہرحال میں دوبارہ اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ بڑا ہی صاف، شفاف اور کریڈیبل الیکشن ہوا. نتائج کے بعد کمنٹری کرنا کسی بھی جماعت کی طرف سے یہ سیاسی بیان بازی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو اس وقت حالات ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. پلس جو الیکشن ہے وہ آزاد کشمیر کے مسائل کا واحد حل ہے. ایک مضبوط اور مستحکم حکومت آزاد کشمیر میں اس الیکشن کے بعد بننا، وہ جتنی آپ کو اس وقت ٹربولنس نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی پورے آزاد کشمیر میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں وہی تو بلاول کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ والی حکومت ہوگی وہ مسئلے حل کر سکتے. بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. لیکن آپ ایک جائز مینڈیٹ کو اگر سیاسی فوائد کے لیے متنازع بنائیں گے یہ بڑی زیادتی ہے. اور میں نے کیوں کہا کہ یہ لوگ بہت کم ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو ابھی 27 تاریخ کو ووٹ پڑا ہے میرپور ڈویژن میں،
وہ پڑا ہے 6,40,000. ٹھیک 14 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز تھے, 6,40,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. ٹھیک تو جو لوگ راولا کوٹ میں بیٹھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ چند ہزار, 2,000, 4,000, 8,000, جتنا بھی کہہ لیں. الیکشن لیکن ریفرنڈم ہو گیا, 6,40,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا, سیاسی عمل کا حصہ بنے. الیکشن ریفرنڈم ہو گیا کہ آزاد کشمیر کا فیصلہ سیاسی عمل سے ہوگا, کہ یہ الیکشن ایک ریفرنڈم تھا, میجورٹی جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بنی, اور اس سیاسی عمل کو ہمیں بلا وجہ متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور یا اگر کوئی چیز ہے تو وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس, اپنی شکایات دیں, لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا. ٹھیک, ناصر حسین شاہ صاحب نے بڑے تحمل سے, بڑی تسلی سے سن لیا, کافی تفصیلی جواب دے دیا طارق فیض چودھری صاحب نے. آپ کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہیں؟ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ 30 پولنگ سٹیشنز کے ثبوت ہیں, لیکن طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں, وہ ثبوت تحریری ہوں, کینڈیڈیٹس کی طرف سے آئیں, متعلقہ فورم پہ جائیں. اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ اتنے سخت بیانات آپ لوگوں نے تو نواز شریف کو دھاندلی کی پیداوار قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, کشمیر میں اس وقت ایک مضبوط اور غیر متنازع حکومت کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں, لیکن اس سارے پروسیس کو متنازع بنا دیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, شیڈول آتا ہے, تو وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ تھی وہ بے اختیار ہو جاتی ہے. سارے اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس جو ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات رہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وفاقی وزراء صاحبان, میرے انتہائی محترم ہیں طارق فضل چودھری صاحب, وہ بھی وہاں پہ گئے. ظاہر ہے میاں صاحب ان کے لیڈر ہیں, وہ تو تھے ہی وہاں پہ. ہماری قابل احترام بہن جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ بھی گئیں, بڑے اعلانات کیے گئے. اعلانات کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ وہ بسیں بھی پہنچا دی گئیں. پھر اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بسیں تو الیکشن کمیشن نے ضبط کر دی. اور وہ ضبط کر دی تو بھائی جس نے پہنچائی تھیں, جنہوں نے کہا تھا, ان پر کیا ہوا؟ یہ تو وہی ہے نا, کہیں بہت ساری خبریں آ جاتی ہیں جی اتنا اسمگل شدہ سامان پکڑا گیا, منشیات پکڑی گئی, لیکن جی وہ بھاگ گئے. تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجرم بھاگ گئے. تو بسیں جو ضبط ہوئی ہیں تو کیا اس پہ کوئی ایکشن ہوا ہے؟ اس کے بعد یہ فیز وائز الیکشن کر دیے گئے. چلیں راولا کوٹ میں ایشوز تھا تو وہاں پہ ایک فیز بعد میں کرتے تھے, دیگر سارے فیزز ہو جاتے. اب جیسے میرے محترم بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک شکایت نہیں ہے, وہ بھائی بندہ شہید ہو گیا وہاں پہ, پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہیں وہاں پہ. اور پھر جو شہری حلقے تھے وہاں کے رزلٹ تو سب سے پہلے آئے, وہاں تو پیپلز پارٹی جیت گئی. سب سے پہلا آپ رزلٹ اٹھائیں, پہلے 2 رزلٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والے کے ہیں جو جیتے ہیں. اور جو شہری حلقہ تھا چودھری یاسین صاحب کا, جس میں زیادہ تر تھا, اس پہ تو ان کا رزلٹ بہت پہلے آ گیا, وہ جیت گئے. جو دور دراز کے حلقے تھے جہاں پہ یہ دھاندلی ہو سکتی ہے وہاں پہ کھل کے کی گئی. یہ 20 سے 25 پولنگوں کے سارے وہ چیزیں ہیں. دوسرا, ابھی میرے محترم بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی ہوئی, ظاہر ہے اچھی ہوئی, لیکن آدھی ہوئی. کیا وجہ ہے کہ جس حلقے سے چودھری یاسین صاحب آ رہے ہیں وہ شہری حلقہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہو گئے. پرسنٹیج آپ چیک کر لیں. تو یہ شکایات تو الیکشن کمیشن کو الیکشن کے اس عرصے سے کی گئی, ان کے کانوں پر. وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ سینئر سیاستدان ہیں, بتائیں مجھے. شاہ صاحب ٹھیک ہے, ایک تو زبانی تحریری پہلے سے ہوتی ہیں کہ جی ہمیں یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, ہمیں یہ کردار نظر آ رہا ہے, لیکن الیکشن کے دن جو دھاندلی ہوئی جس پہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ 30 پولنگ سٹیشنز, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جو دیہی پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے ثبوت کیا دیے گئے ہیں؟ مطلب ریٹن کوئی اپلیکیشن, کوئی کمپلین, کچھ بھی وغیرہ, کوئی متعلقہ فورم کو؟ بالکل وہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں, کہہ دی ہیں. ظاہر ہے اس میں ایک آدھ دن لگتا ہے, تھوڑا پروسیس ہوتا ہے. وہ الیکشن کمیشن تو اس وقت بالکل ون سائیڈڈ ہوا ہے. میں نے آپ کو بولا نا کہ وہ فیز بھی انہی کی مرضی سے ہوئے. وہ بسیں جی بڑی ضبط کر دی گئیں. کل میرے انتہائی محترم رانا ثناءاللہ صاحب وہ فرما رہے تھے کہ جی بسیں تو ہماری ضبط ہو گئیں. وہ بھائی ضبط تو ہو گئیں تو بھیجنے والوں کو کوئی نوٹس گیا ہے؟ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کے نے کچھ بھیجا ہے؟ تاریکی کا فائدہ اٹھا کے بھاگ گئے. لیکن ساتھ ہی طارق صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بسوں والا حلقہ تو آپ جیت گئے, تو دھاندلی تو نہ ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی تو. میں نے کہا او بھائی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں وہ کون سا حلقہ تھا, وہ شہری حلقے تھے نا, جہاں پہ یہ اس طرح کی دھاندلی نہیں کر سکتے.
یہ تو گئے جو دور دراز کے حلقے تھے وہاں پہ انہوں نے جا کے جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے سارے ثبوت ہیں. یعنی کہ جو مریم نواز نے کہا ہے کہ باریک واردات کا مریم نواز نے آپ پہ الزام لگایا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی باریک واردات نون نے کی ہے. دیکھیں وہ میں آپ کو ایک عرض کروں, اس کا بڑا تاریخی پس منظر ہے, میں زیادہ تلخ باتیں نہیں کرتا, لیکن ابھی آپ نے چھیڑ ہی دی ہے تو آپ ذرا چلے جائیں, تھوڑا پیچھے چلے جائیں, 1988 میں آ جائیں. باریک واردات 1988 میں, جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, 1988 میں بڑی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیا ٹف ٹائم دیا جائے, ان کو ایزی نہ دیا جائے, لیکن اس کے باوجود بی بی شہید کو پاکستانی عوام نے مینڈیٹ دیا. سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس آئیں, نیشنل اسمبلی کی سمپل میجورٹی ان کے پاس. ایون پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں, لیکن تب الیکشن ہوتے تھے نیشنل اسمبلی 2 دن کے بعد ہوتا تھا پروونشل اسمبلی کا الیکشن. بعد میں مجھے صرف ایک کوئی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا, 2 اور 2 5 تو نہیں ہوتے, کہ جو پارٹی نیشنل گورنمنٹ فارم کر رہی ہے اور پنجاب میں بھی اس کے ایم این اے زیادہ ہیں, یہ کیا چمتکار ہوا کہ 2 دن میں اس کے ایم پی ایز کم ہو گئے, اور پنجاب میں جو گورنمٹ ہے وہ کسی اور کو دے دی گئی. باریک واردات, پھر یہی باریک واردات 90s میں بھی باریک نہیں, وہ بڑی یہ ہیوی واردات, باریک بھی نہیں, اور یہ ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اس طرح سے سپورٹ کہیں بھی نہیں ملی کسی بھی الیکشن میں, اور ہمیشہ ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی, لیکن پاکستان کی عوام نے ہمیں سپورٹ کیا. اور جو بھی سلسلہ ہے جی بی میں کیا کیا گیا, جی بی کی بڑی بات کی جاتی ہے, جی بی میں بہت کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو نہ دیا جائے وہ, لیکن وہاں بھی مینڈیٹ ملا. ہماری 3-4 سیٹیں باریک کیا ہیوی وہ کر کے واردات اور اٹھا لی گئیں, اور پھر نیا 49 فارم بنا دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ اتنے زبردست اب طارق فضل صاحب آپ لوگوں نے ایسے بیانات دیے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں, ان کو چھیڑ دیا آپ لوگوں نے, صرف بیانات دے کے نہیں, پتلے دھاندلی کر کے, کہ ناصر شاہ جیسا دھیما بندہ بھی آج بھرپور جیالہ بنا ہوا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی, ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب سے بھی سوالات کرنے ہیں, طارق فضل صاحب موجود ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, نون سے مزید سوالات کریں گے, پیپلز پارٹی سے بھی سوال کریں گے کہ اگر یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے نون لیگ کی تو پھر اتحادی بن کر کیوں بیٹھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوالات کرنے ہیں. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق فضل چودھری صاحب بتا دیا ناصر حسین شاہ صاحب نے کہ باریک واردات بلکہ ہیوی وارداتوں والی تو پی ایم ایل این ہے نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ بتا دیا کہ شہری علاقے دیہی علاقے, انہوں نے کہا جی آپ نے دیہی علاقوں میں جا کے جو باریک وارداتیں ڈالی ہیں. اینڈ ناؤ جو کشمیر کی لڑائی ہے نون اور پیپلز پارٹی کی, وفاق پر بھی اثر انداز ہوگی. دیکھیے یہ جو شہری اور دیہی علاقوں کی ڈیوائڈ کی بات کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور جناب شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ریالٹی اور حقائق ہیں یہ اس کے بالکل منافی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 حلقے جو ہیں, جو LA3 ہے میرپور سٹی کا, وہ جیتا ہے ان کے کینڈیڈیٹ نے, جو بیرسٹر سلطان صاحب کے بیٹے ہیں یاسر سلطان. اسی طرح جو کوٹلی سٹی ہے وہ چودھری یاسین صاحب نے جیتا ہے, جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں. دونوں شہر کی سیٹیں ہیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے پریزیڈنٹ کے شہر سے جیتنے پہ بھی اعتراض ہے کہ وہاں سے کیسے جیت گئے. یعنی ایک سوال ہے کہ وہاں سے کیسے جیت گئے, کیوں وہاں سے جیت گئے. ابائی حلقہ ہار گئے, وہ بھائی بڑے بڑے سیاستدان ابائی حلقے ہار جاتے ہیں. آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, منجے ہوئے لیڈرز جتوئی صاحب جیسے سندھ میں دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, میں نے ویسے ایک نام لے لیا ہے جن لوگوں کو ہم سوچ نہیں سکتے. پنجاب میں مصطفیٰ خان جیسے لوگ اور بڑے لمبے, تو کالج کے زمانے کی 88 کی انہوں نے بات کی, ہمارا وہ اسکول کالج کے زمانے کا دور تھا, اخبار میں پڑھتے تھے بڑے بڑے برج الٹ گئے. تو یہ سیاست میں کون سی بات ہے کہ جناب ابائی حلقہ کیوں ہار گئے, یہ دھاندلی نہیں ہے, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے. خیر 2 حلقے ایسے ہیں جو پیور رورل حلقے ہیں, دیہی حلقے ہیں, اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. ایک ہے جناب LA2 قاسم مجید صاحب, سابقہ وزیر اعظم ہے چودھری مجید صاحب, ان کے بیٹے جیتے ہیں. یہ حلقہ جو ہے سارا کون سا ہے, چک سواری, اسلام گڑھ, ٹوٹل ریموٹ ایریاز ہیں, جیت گئے ہیں آپ.
ہم نے تسلیم کیا ہے. ظفر اقبال صاحب جیتے ہیں LA8 سے, راج محل, ریموٹ ایریا ہے بالکل, یعنی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے میرپور, وہاں سے کوئی 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے لگتے ہیں وہاں تک جانے میں, آپ جیت گئے. تو یہ کیا بات ہوئی جناب کہ ہم سٹی اور رورل کی ڈیوائڈ میں دھاندلی ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور اگین میں یہ بات کہوں گا, چلیں اب وفاق تک تو نہیں جائے ایک انٹرسٹنگ, نہیں وفاق میں نہیں جائے گی. دیکھیں نا وفاق میں کیوں لڑیں, ہم پاگل ہیں؟ پیچھے رہ کیا گیا, مریم نواز اور بلاول ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے چونکہ 2 مرحلے بھی آنے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بیانات کے ذریعے دباؤ بڑھانا چاہتی ہے. اچھا, کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انڈر پریشر کر لیں. ٹھیک, صرف پہلے جب دھاندلی کے الزام لگے تو سن لیں, ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم نے یہ کہا, ایڈوکیٹ صاحب کی طرف بھی جانا ہے مجھے. جی ضرور, میرا ٹائم بھی ان کو دیں. ہم نے ان سے یہ کہا کہ وہاں پہ یہ تمام جو الزامات ہیں کہ جعلی ووٹ پاٹ گئی, ٹھپے لگ گئے, یہ کون لگاتا ہے؟ انتظامیہ. اگر لگے تو پولیس مجسٹریٹ کی مدد سے. وہ سارے کے سارے آپ کے ہیں, وہ ان کے پرائم منسٹر نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں راٹھور صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو وہاں پہ اس وقت سچویشن ہے, میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور الیکشن کمیشن کو اگلے 2 جو مراحل ہیں جس میں مظفر آباد اور اس کے بعد پونچھ ڈویژن میں الیکشن ہونے ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے, بلکہ دیوار میں چننا چاہتی ہے تاکہ انہیں مکمل موقع مل جائے کہ جو مرضی یہاں پہ وہ من مرضی کریں. اچھا, اب آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ بھائی اگر الیکشن صاف ستھرا ہوا ہے, کریڈیبل ہوا ہے, آپ کے لوگ شہر سے بھی جیتے ہیں, رورل ایریا سے بھی جیتے ہیں, تو آپ الیکشن کمیشن کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ الیکشن کمیشن کو دیوار سے لگا کے اگلے 2 جو مرحلے ہیں اس پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. لیکن اگلا الیکشن بھی فری, فیئر اینڈ کریڈیبل ہوگا, اور گورنمنٹ جو بنے گی وہ بڑی غیر متنازع اور مستحکم ہوگی, اور وہی حل ہے آزاد کشمیر کے مسائل کا. اور ایک انٹرسٹنگ بات, آخری ایک بات سن لیں, صرف ایک آخری بات, میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں, اور یہ میں آپ سے کنفرمیشن لوں گا, میں بس اس کے بعد میرا ٹائم بھی دیں برسر صاحب کو. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے حلقوں کے اوپر پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے؟ شاہ صاحب سے دوبارہ کنفرم کر لیں, میرے محترم ہیں شاہ صاحب, بھائی ہیں میرے, آپ ورڈنگ لے لیں کہ کتنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں؟ 30. اب میں آپ کو ٹیکنیکل اس کا جواب دیتا ہوں. میرپور ڈویژن میں جو 13 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوئے ہیں, 2000 سے زائد پولنگ سٹیشن ہیں. ہر حلقے میں 150 160 اس سے بھی زیادہ ہیں, 170 80 بھی ہیں. 2000 سے زائد پولنگ سٹیشن پہ اگر یہ 30 پولنگ سٹیشن پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں الیکشن کریڈیبل ہے نہیں کریڈیبل؟ اچھا ٹھیک ہے, جواب لیتے ہیں ناصر حسین. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, 2000 سے زائد پولنگ سٹیشن ہے, الزام میں تو نہیں لگا رہی نا, پیپلز پارٹی والے 30 پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ بھی الزام ہے, تو یہ از خود الیکشن کو کریڈیبل بنا رہا ہے. اچھا چلیے, یہ اس کا جواب لیتے ہیں جو آپ نے میتھ نکالا ہے بیچ میں. لیکن ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, سر بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن جو پیپلز پارٹی نون کے درمیان چل رہا ہے, اچھا یہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو الیکشنز ہوئے ہیں, ان الیکشنز کے ساتھ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آئے گی, وہی کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو حل کرے گی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی, قومی حکومت بنا کر حل کریں. احمد اویس صاحب دیکھیں, میرے خیال میں کوئی ایسا اصرار نہیں ہے, کوئی جو قومی حکومت کی بات ہوئی ہوگی تو شاید کسی نے کہا ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا. کریڈیبل حکومت ہونی چاہیے, اور کریڈیبل حکومت اسی کو کہا جائے گا جو الیکٹڈ ہوگی اور صحیح معنوں میں نمائندہ حکومت ہوگی, اور یہی حال ہے کشمیر کے لیے, بلکہ سارے پاکستان کے لیے. جب پاکستان کا جو حال ہو گیا, الیکشن کا ہو گیا, یہ کشمیر کو تو بالکل ہمارے سامنے ہے, اور یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. انڈیا کو بھی موقع ملتا ہے اس کو زیادہ پلے اپ کرنے کا, اور دنیا کی بھی ساری نظریں ہیں, تو اس لیے یہ یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ وہ جو لاٹھی گولی کی سرکار جو ہے اس کو بھی محتاط رہنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ استعمال نہ کریں. یہاں پہ بالکل تحمل کے ساتھ چلیں اور لوگوں کی رائے کا احترام کریں, اور ان کو پورا موقع دیا جائے کہ فری ول کو استعمال کریں. صحیح, بالکل. یہ جہاں تک دیکھیں نا, ابھی وہ یہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ان کے بیلٹ باکسز کی بات کر رہے تھے, وہاں تک تو جاتا ہی کوئی نہیں ہے. فارم 47 کے اوپر جو کچھ بھر کے لے آتے ہیں, کہتے ہیں بس یہی ہے جی, یہی ہوا پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر. اس لیے ابھی جو بہت ساری باتیں ابھی جو شاہ صاحب نے بھی کی ہیں,
میں اس کو کوئی نہ ہوا دوں گا نہ یہ کہوں گا کہ ایسی باتیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایسی باتیں نکل آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا عوامی انداز رہا ہے شروع سے، بھٹو صاحب کے زمانے سے اور اس کے بعد بھی. لیکن نون لیگ کی کیونکہ ان کا تو جنم جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے ہوا تھا، اچھا تو اس لحاظ سے یہ ایک ان ہولی میرج ہے. لیکن چلیں کسی بھی اعتبار سے ٹھیک یہاں پہ بہت احتیاط کریں. یہاں ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے اسی کے اندر کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں کشمیر کے الیکشن کے اوپر بہت احتیاط کریں، اور جو کوتاہیاں اگر ہو بھی گئی ہیں بالکل تو درست، اس سے اجتناب برتا جائے آئندہ کے لیے، کیونکہ اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے پوری طرح ڈیمیج ہوگا. احمد اویس صاحب بالکل درست اس وقت بھی اور احمد اویس صاحب انڈیا کو ہوا دینے کا موقع مل رہا ہے. احمد اویس بات کر رہے تھے تو بیچ میں وہ ساری وہاں پر جی بالکل احمد اویس صاحب درست کہہ رہے ہیں آپ. احمد اویس صاحب جواب دے رہے تھے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گفت و شنید کی اور بیلٹ کی جو ہے جمہوریت ختم ہو اور یہاں پہ گولی اور بندوق کی سیاست آئے. احمد اویس صاحب ٹھیک ہے، مجھے ذرا ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف آپ جانے دیجیے گا. اور ہم اسی کو اور جبکہ احمد اویس بات کر رہے تھے تو درمیان میں وہ تمام فوٹیجز نکال رہی تھی کہ جو پیپلز پارٹی نے جاری بھی کی جس میں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور جو کہا طارق صاحب نے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. طارق صاحب آپ بھی دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھ سکتے تو میں نے وہ فوٹیجز نکال بھی لی ہیں جو ٹھپے وغیرہ لگ رہے ہیں. چلا بھی دیں ذرا وہ فوٹیج ساتھ ساتھ. ناصر حسین شاہ صاحب جی جواب دیجیے گا. جی دیکھیں، جی بالکل. دیکھیں جیسے طارق فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بڑے بڑے برج الٹ گئے تھے، تو ماضی قریب میں بھی بڑے بڑے برج الٹے ہیں، لیکن چلیں اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک غیر متنازع الیکشنز اور اس کے بعد جو گورنمنٹ فارم ہونی تھی یا ہونی ہے اس پر کوئی کوسچن نہیں آنا چاہیے تھا. اس وقت حالات وہاں کے اس طرح کے ہیں. تو وہ طارق صاحب نے بتا دیا نا کہ 2000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز ہیں، اس میں صرف 30 پہ اگر آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو جی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو 20-30 چیئرمین صاحب نے کوٹ کیے ہیں وہ ایک حلقے کے ہیں، اور وہ وہاں پہ ووٹوں کا وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنا فرق ہے. وہ تو چودھری یاسین والا ہے جو ایک پہ وہ جیتے، دوسرے والے کی بات کر رہے تھے کہ 20 یا 30 پہ ان کے اوپر مکمل طور پر وہ ہیں. اسی طرح بہت ساری شکایتیں دیکھیں، ابھی کل تو یہ رزلٹ آیا ہے اور ابھی آ رہی ہیں بہت ساری تفصیلات جس سے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ ذمہ داری وفاقی حکومت پر تھی کہ وہ پوری کوشش کرتے کہ اس کو غیر متنازع نہ بنایا جائے. ٹھیک. اور ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور لیکن میں نے پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، شیڈول آ جاتا ہے، تو جو اگر وہ گورنمنٹ ہے تو وہ بالکل ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، سب کچھ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ. اب جو مرضی ہے کہہ لیں، اسٹارٹ میں ایسا ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ یہ پھر آپ بار بار آپ بھی فرما رہی ہیں، اور میرے انتہائی محترم ہیں بیرسٹر صاحب، میرے بڑوں کی طرح ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ان کی آپس میں جو علاق ہے وہ غیر فطری ہے. بالکل. دیکھیں کیا پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہے؟ ہماری مجبوری ہے پاکستان، جمہوریت اور عوام. پی ڈی ایم میں ہم سب ساتھ تھے، طارق بھائی بھی ساتھ تھے، ہم لوگ ساتھ تھے. جب الیکشن اناؤنس ہوئے 2024 کے، تو انہوں نے آ کر ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں ایک بڑا محاذ بنایا جس میں ایم کیو ایم پاکستان، JUIF، GDA سارے پہلوان کٹھے کر لیے. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کہیں پہ بڑے سگے ہیں اور ان کو بہت سپورٹ بھی حاصل ہے. ہمیں بڑی ٹف ٹائم دیا گیا یہاں پہ. لیکن جو پیپلز پارٹی کا سن لیں، اسی کے ساتھ ذرا پیپلز سوال پارٹی کا میں اسی پہ آپ کو بتا دوں نا کہ ہمارا کیوں ان کے ساتھ ہم نے حکومت بنائی. کہ ہمیں تو جو خدمت ہے پیپلز پارٹی کی، چیئرمین بلاول کا ویژن، پریزیڈنٹ صاحب کا، ہمیں تو 8 سے زیادہ 13 سے زیادہ 18 سے زیادہ 24 میں سیٹیں ملی سندھ میں. اب ہم نے تو سب سے پہلے آفر کیا تھا ہمارے بھائی کی وہ جو سپورٹڈ لوگ تھے کہ بھائی آپ فارمیشن کریں گورنمنٹ کی تاکہ ایک سلسلہ چلے. لیکن
پی ٹی آئی کی تو سوجھ بوجھ اپنی ہے. تو جب انہوں نے رابطہ کیا تو جمہوری پروسیس کو چلانے کے لیے، اور خاص طور پر اگر ہم ان کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں حصہ نہ بنتے تو نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا. پھر نئے الیکشن آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان میں 60 دن میں ہوتے، 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی سپورٹ کی. تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کا جعلی ہے، لیکن اس لیے ساتھ کھڑے ہیں کہ جمہوریت کے لیے. ساتھ میں ہم وہ فوٹیج چلا رہے ہیں. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب سے بھی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن کنیکشن میں کوئی ایشو ہے کہ ان کی آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی. طارق صاحب ذرا کوئکلی کمنٹ کر دیجیے گا. یہ ٹھپے لگانے والی ویڈیوز یہ پیپلز پارٹی نے جاری کی ہیں، یہ آزاد کشمیر کی ہیں. یہ ویڈیو ویسے جو چل رہی ہے یہ مجھے کسی پولنگ سٹیشن پہ ٹھپے لگانے سے زیادہ تو کسی فلم کی شوٹنگ لگ رہی ہے. اچھا، کہ جہاں پہ 4 بندے ٹھپے لگا رہے ہیں اور 4 فوٹوگرافر اس کو کیچ کر رہے ہیں. یعنی جو دھاندلی کر رہے ہیں وہ اتنے الو کے پٹھے ہیں کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے اور فوٹیج بھی بن رہی ہے اور وہ مزے سے بیٹھے ہیں. یہ آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک غیر پارلیمانی لفظ کا استعمال کیا ہے، وزیر پارلیمانی امور. اتنے یہ پاگل نہیں ہے. یہ آپ نے جو غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں ہے. اتنے بیوقوف نہیں ہے وہ ٹھپے لگانے والے کہ ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور وہ بلا رہے ہیں. یہ اس طرح کی ویڈیو ثبوت نہیں ہوتے. ٹائم زیادہ ہوتا تھوڑا سا تو میں اس پہ ناصر شاہ صاحب کا کمنٹ لے لیتی. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے، ورنہ ان سے بھی اس پہ کمنٹ لینا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے. آزاد کشمیر میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے اور جس طرح سے پرتشدد ماحول کو ہوا دی جا رہی ہے شرپسند عناصر کی طرف سے، اور وہ پولیس کے جوانوں پر بھی، عام شہریوں پر بھی، املاک پر، سرکاری اور نجی املاک پہ جو حملے کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر جو حملے کر رہے ہیں، اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے اس پہ ذرا بات کریں گے. اے جے کے پولیس کے ایس ایس پی محمد ریاض صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم ایس ایس پی محمد ریاض صاحب. اور سب سے پہلے تو ہیٹس آف، سیلیوٹ آپ سمیت تمام جو فرض شناس اور محب وطن، پاکستان سے محبت کرنے والے، کشمیر سے محبت کرنے والے جو فرض شناس ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہیں خاص طور پہ فورسز کے اندر، اور جتنے کٹھن حالات میں چیلنجز کے ساتھ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے حالات کیا ہیں، راولا کوٹ کے حالات کیا ہیں، کیا واقعی بگڑ گئے ہیں یا یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے؟ وعلیکم السلام میڈم، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر. اچھا، بہت مہربانی، تھینک یو کہ آپ نے میرا موقف جاننے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کبھی کہیں سے کوئی ویڈیو آ رہی ہے، کوئی پرانی کوئی مطلب پکچر لگا کے اور پرانی کوئی ویڈیو لگا کے تو وہ گفتگو کے اپنے اس واقعے کے ساتھ جوڑ کے تو اس کو پھر گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سوائے راولا کوٹ ڈسٹرکٹ کے باقی ڈسٹرکٹ کے اندر چیزیں نارملی چل رہی ہیں. جس ڈسٹرکٹ کا میں ایس ایس پی ہوں، ظفر آباد، بالکل کوائٹ ہے، اس کی سچویشن بالکل نارمل ہے، اور مطلب لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی جو عمل ہے اور وہ بالکل جمہوری عمل بڑا تیزی سے جاری و ساری ہے. تمام کینڈیڈیٹ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور پراپر یہاں پہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ کسی کا نہیں ہے. یہاں کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم اس کو اگر اس طرح لے لیں کہ ہمارا جو یہ ڈویژن ہے پورے کا پورا ڈویژن ہمارا بالکل کوائٹ ہے اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ڈسٹرکٹ جو ڈویژن ظفر آباد ہے. اب آ جاتے ہیں میرپور کے اندر، تو میرپور بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ چونکہ میرپور کے اندر کل الیکشن ہوئے اور الیکشن بڑے پرامن طریقے سے ہو گئے، لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. تو مطلب جو ایکشن کمیٹی والے تھے انہوں نے جان بوجھ کے اس ماحول کو، الیکشن کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی، اور اسٹریٹجی بنا کے 26 تاریخ کو موو کرنا، اور 26 اور 27 کو انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا کہ جی ظفر آباد کی طرف موو کر رہے ہیں، اور ایکٹیویٹی سٹارٹ کر کے لوگوں کو قافلوں کی صورت میں بلانا شروع کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں نکلا، میرپور سے کوئی بھی نہیں نکلا، سوائے اس کے کہ مطلب الیکشن ہونے کے بعد چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ کوئی احتجاج کچھ کسی پارٹی نے کیا اور کوئی اس طرح کی بات ہوئی، تو کوئی مطلب ایسا بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا. اب چونکہ راولا کوٹ کے اندر میں ایک گزارش کروں، آپ سارے لوگ پتہ نہیں شاید میری بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ کوئی
बहुत बड़ी परसेंटेज लोगों की नहीं है। ठीक देखें, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बयानिया है ये चंद लोगों का है, ठीक और सिर्फ आप समझ लें कि एक मखसूस तबके के लोग हैं दुरुस्त जो मतलब एंटी स्टेट एक्टिविटी में हमेशा से मुलव्वस रहे। ठीक बेसिकली ये जराइम पेशा लोग हैं, ठीक इनका ये मादर पिदर आजाद लोग हैं, और ये इतने जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने कभी 1 किलो चीनी भी घर ये लेके नहीं गए, ये उस तरह के लोग हैं, ठीक है। और ड्रग डीलर हैं और ड्रग्स यूजर हैं ये लोग, ठीक है। तो मतलब अब चूंकि जब भी हम इनको कोई देखते हैं, जब कहीं पकड़ते हैं इनको, तो हमें सामने ये सारे लोग वही आ जाते हैं। मतलब 75% आप लोग ये समझ लें कि इनके साथ जराइम पेशा लोग नथी हुए हैं, जो इनकी छतरी तले और इनके शेल्टर में जराइम करते हैं और बेसिकली अपनी प्रोटेक्शन ले रहे हैं वहां से, ठीक है। तो अब यह है कि जब ये बात कर रहे थे, आज भी मैंने बात की किसी जगह पे, मुझे वैसे ये बात चूंकि इसलिए मैंने करनी स्टार्ट की है कि जब हर आदमी ये कहता है और मीडिया के ऊपर ये तासर दिया जा रहा है कि हम बहुत पुरअमन है, मैं पुरअमन की तारीफ इस तरह करता हूं कि पुरअमन जो लोग होते हैं उनके हाथ में छड़ी भी नहीं होती, उनके हाथ में कोई चीज भी नहीं होती, और वो जो एहतजाज करते हैं, एहतजाज का एक महज़ब तरीका है कि वो किसी एक जगह पे खड़े होकर अपनी गुफ्तगू करते हैं और अपनी गुफ्तगू करके अपनी बात पहुंचाते हैं अरबाब इख्तियार तक। तो अब किसी बंदे के हाथ में जो खंजर है, जो उसके पास गन है, तो मतलब उसके पास आरी है, उसके पास मतलब उसके डंडों के साथ बड़ी बड़ी मेखें लगी हुई हैं, तो आप मुझे ये बात बताएं कि वो जो उनकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को कैसे हम पुरअमन कह सकते हैं कि ये पुरअमन है? सही। और जो हलाकतों की खबरें आ रही हैं उसमें कोई सदाकत है या वो गलत है खबर? देखिए मैडम, बात यह है कि हलाकतों की जो खबरें हैं वो चूंकि हमारे तो इल्म में उस तरह से इसलिए नहीं है कि हमने ना देखी, ना हमने तस्दीक की, ना हमारे इल्म में कोई चीज है, ठीक है। हमारे इल्म में तो वही चीज है जो हमारे लोग शहीद हुए, मतलब हमारे जो लोग जख्मी हुए, शहीद हुए, मतलब हमारे लोगों को मारा गया, वो हमारे इल्म में चीजें मौजूद हैं। तो अदरवाइज तो बाकी मतलब उनकी हद तक तो हमें तो कोई इल्म नहीं है कि अब जाहिर है वो जो फायरिंग करते हैं रात को अंधेरे में करते हैं और अंधेरे में वो हमारी फोर्सेस को मारते हैं, मतलब फायरिंग करते हैं, तो उसमें फिर ये तो कोई किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया SSP मोहम्मद रियासत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.